अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उस हस्ती से मुताल्लिक है जिसकी इस्तकामत ने दीन इस्लाम को कुफ़ार मक्का के सामने नए पैराए में रोशन किया। ये शख्सियत सहाबा कराम के उस ग्रोह से ताल्लुक़ रखती है जिन्होंने इस्लाम को कबूल करने और फिर उस पर अमल करने का अमली मुजाहरा करके दिखाया और इस्लाम की हक़ानियत साबित करने के लिए उन तकालीफ को भी बर्दाश्त किया जिसका तसव्वुर ही दिल दहला देने वाला है। और ये अमली मुजाहरा अपने ईमान की मजबूती और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अल्लाह जल्ल शानहू से उस अहद का वफ़ा करना है कि अगर जान जाती है तो जाए, मगर हक़ानियत से मुँह नहीं मोड़ेंगे। और वो हस्ती हैं हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी मज़लूमाना शहादत ने अर्श को भी हिलाकर रख दिया। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत का जाम नोश करने से पहले अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सलाम मेरे हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्तलगाह से 300 मील दूर सहाबा कराम के झुरमुट में तबलीग के लिए बैठे थे और उसी वक्त वही का नज़ूल हुआ। रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, हज़रत खुबैब को कुफ़ार मक्का ने शहीद कर दिया और इन्होंने शहादत से पहले आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ किया है। तो वहाँ मौजूद सहाबा कराम की जमात ने सुना कि अल्लाह के रसूल वही की हालत में फरमा रहे हैं, अलैका सलाम या खुबैब, अलैका सलाम या खुबैब, अलैका सलाम या खुबैब। इसका मतलब है, खुबैब तुम पर भी मोहम्मद का सलाम हो। इससे पहले कि हम अपनी बाकायदा वीडियो का आगाज़ करें, आप सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आपका ताल्लुक़ मदीने के औस नामी कबीले से था। आपका पूरा नाम खुबैब बिन अदी अंसारी था। आप यसरब के उन खुश नसीब लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यसरब आवरी से पहले इस्लाम की दौलत से सरफराज हुए थे। यसरब मदीने का पुराना नाम था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हाज़िरी के बाद यसरब को मदीनतुन नबी कहा जाने लगा, जो कि बाद में मुख्तसर होकर मदीना कहलाया जाने लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आवरी के बाद आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब इस्तिफ़ादा किया, यहाँ तक कि आप अकाबीरीन सहाबा में शुमार किए जाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आपकी रगो जाँ में सरायत कर चुकी थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पर बड़ी शफ़क़त फरमाते थे और आप इस्लाम की खातिर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यह आपकी खुशनसीबी है कि इस्लाम की पहली मौरकतुल आरा जंग बदर में आपको शिरकत करने का मौका मिला, जहां आपने बहादुरी और शुजाअत के खूब जौहर दिखाए। ये वो जंग थी जिसमें फ़कत 313 मुसलमानों ने तादाद में 3 गुना बड़े लश्कर को पिछाड़ दिया और इस्लाम की सरबुलंदी का वो मुजाहरा किया कि कुफ़ार के दिलों में उनका डर बैठ गया। बदर में शरीक होने वाले तमाम सहाबा कराम को दीगर सहाबा कराम पर एक फ़ौक़ियत हासिल थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदरी सहाबा पर फ़ख्र किया करते थे और फरमाया करते थे, मैं क्यों ना उन पर फ़ख्र करूं, अल्लाह भी उन पर फ़ख्र करता है और बदरी सहाबा जो चाहे करें, अल्लाह इन्हें जन्नत की बशारत देता है, उनके तमाम गुनाहों को बख्शता है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और फरमाने लगे, बदरी सहाबा के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बदरी सहाबा पर मुझे फ़ख्र है
اور وہ سب سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے وہ فرشتے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، فرشتوں میں وہ فرشتے بھی سب سے افضل فرشتے کہلاتے ہیں۔ جنگ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے ایک امیر سردار حارث بن عامر بن نوفل کو جہنم واصل کیا۔ جنگ بدر کے بعد اسلام اور کفار کا دوسرا معرکہ غزوہ احد تھا، جہاں مسلمان فتح سے بالکل ہمکنار ہونے والے تھے۔ وہیں گھاٹی پر بیٹھے ہوئے چند تیر اندازوں کی غلطی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بھول کر جنگ چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑی اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، اور اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، اور ہندا نے ان کا سینہ چیر کر کلیجہ چبا ڈالا۔ اس جنگ کے نتیجے سے جہاں مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہیں کفار مکہ کی بھی سازشیں اور تیز ہو گئیں اور ان کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشی منصوبے بناتے رہتے تھے۔ مکہ اور اصفہان کے درمیان ایک مشرک قبیلہ بنو لایان آباد تھا، جو قریش کے حلیف قبیلے بنو حذیل کی شاخ تھا۔ 4 ہجری میں بنو حذیل کے ایک سردار سفیان بن کالب لیانی نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازشی اور مکروہ منصوبہ پیش کیا۔ ہوا یوں کہ مکہ کی ایک مالدار قریشی عورت سلافہ بنت سعد نے اعلان کیا کہ مدینہ کے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شخص پکڑ کر لے آئے، زندہ یا مردہ، یا اس کا سر کاٹ کے لائے، تو میں اسے اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ اور یہ اعلان عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے انتقام لینے کی وجہ سے تھا، کیونکہ جنگ احد میں انہوں نے سلافہ بن سعد کے 2 بیٹوں حذیفہ بن طلحہ اور حارث بن طلحہ کو واصل جہنم کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس عورت نے عہد کیا تھا کہ جب تک حضرت عاصم بن ثابت انصاری کے سر میں شراب ڈال کر نہ پی لے، چین سے نہیں بیٹھے گی۔ یہی اعلان سن کر سفیان بن کالب لیانی نے انعام کی لالچ میں اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے حذل اور کارا قبیلے کے چند افراد کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مسلمان بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے جائیں اور ان سے کہیں کہ ان کے تمام قبیلے والے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنے چند صحابہ کرام کو جو حافظ قرآن ہوں ان کے ہمراہ روانہ کریں، تاکہ وہ ان کے درمیان رہ کر تبلیغ کریں اور اسلام سے متعلق عوامل اور اسلامی عبادات انہیں سکھائیں۔ مختصر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو مان جائیں تو اس معلمین کے گروہ میں حضرت عاصم بن ثابت انصاری کو شامل کرانے کی کوشش کریں۔ سفیان بن کالب لیانی کے بھیجے گئے حذل اور کارا قبیلے کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہی عذر پیش کیا اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی اور اپنے قبیلے والوں کی محبت کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کو مان لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کو، اور بعض روایتوں میں رقم ہے کہ 10 صحابہ کرام کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا، جن میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا اور ایک مخصوص مقام پر پہنچا تو وہاں پر چھپے ہوئے لیانی جنگجوؤں نے، جو کہ 100 کی تعداد میں تھے، جن میں اکثریت ہتھیاروں سے لیس تھی، انہوں نے مسلمان معلمین جماعت کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر مسلمانوں کی جماعت نے کہا، لوگوں، یہ عرب کی روایت کے خلاف ہے کہ مہمانوں کو دھوکہ دہی کے ساتھ قید کیا جائے، اور اس پر غدار لیانی لوگوں نے کہا، ہمیں قریش کی طرف سے اس کام پر مامور کیا گیا ہے اور ہمارا مقصد فقط انعام کا حصول ہے۔ اہل کفار نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
اس پر مسلمانوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکنہ خطرے کے پیش نظر انہیں ہتھیار ساتھ لے جانے کو کہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس جماعت نے اس موقع پر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے ہتھیار نکال لیے، اور پھر دونوں طرف سے تیروں، برچھوں اور نیزوں سے مقابلہ ہوا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے پروردگار، روز ازل سے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے دین کی حقانیت کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اسلام کی بقا کے لیے لڑی جانے والی جنگوں میں بھی کسی کافر کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس کے جسم کو مسخ نہیں کیا۔ اے میرے پروردگار، تو بھی میری شہادت ہونے کے بعد میرے جسم کی حفاظت کرنا اور اسے کسی کافر کے آگے مسخ ہونے کے لیے نہ چھوڑنا۔ یہ دعا مانگ کر آپ دشمنوں میں گھس گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے اللہ کے حضور جام شہادت نوش کی۔ روایتوں میں ہے کہ 3 صحابہ کرام کو اہل کفار نے زندہ پکڑ لیا اور باقی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ جن صحابہ کرام کو کفار نے زندہ پکڑا ان میں حضرت خبیب بن عدی انصاری، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل تھے۔ اہل کفار ان قیدی صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے گئے، اور کچھ کفار حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کے لیے ان کے قریب بڑھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا کو قبول کیا اور آنن فانن شہد کی مکھیوں کا غول بھیج دیا۔ جو کافر ان کے قریب جاتا وہ شہد کی مکھیاں انہیں بری طرح سے کاٹتی، اور سارا دن یہ عمل جاری رہا۔ کفار بھی گھات لگا کے بیٹھے رہے کہ رات ہونے پر اگر یہ مکھیاں چلی جائیں گی تو ہم عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے سفیان بن کالب لیانی کے پاس لے جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے رات میں اس قدر تیز بارش ہوئی کہ سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی اس میں بہہ کر بہت دور نکل گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی دعا کو قبول کیا، اور کفار مکہ ان کے جسم اطہر کو ہاتھ لگانے سے محروم رہے، خود ان کی اپنی زندگی میں بھی اور ان کی شہادت کے بعد بھی۔ کفار مکہ نے ان 3 قیدی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکے کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجی کے مقام پر پہنچ کر اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کرا لیا اور مزاحمت کی، جس پر کفار مکہ نے پتھر مار مار کر انہیں زخمی کر دیا، اور آخرکار وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، انہوں نے وہیں جام شہادت نوش کی۔ کفار مکہ انہیں رجی کے مقام پر دفن کر کے آگے روانہ ہوئے۔ اب 2 ہی صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے، ایک حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار انہیں مکہ کے بازار میں لے آئے، جہاں اس وقت جانوروں کی طرح انسانوں کی بھی بولیاں لگتی تھیں اور خرید و فروخت ہوتی تھی۔ قریش مکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بنو لیان کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابیوں کو بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے اور یہ دیکھنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے کہ ان میں کوئی ایسا قیدی تو نہیں جنہوں نے ان کے کسی عزیز و اقارب کو جنگ بدر یا جنگ احد میں قتل کیا ہو۔ اور حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کی بانچیں کھل گئیں، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب بن عدی انصاری کو عامر بن نوفل کے بھائی نے 80 دینار یا بعض روایت کے مطابق 50 اونٹوں کے عوض خریدا، اور خرید کر اپنے بھتیجے عقبہ بن حارث کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنے باپ کا انتقام ان سے لے سکے۔ دوسری طرف حضرت زید بن دسنہ کو سفیان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے عوض خرید لیا تاکہ ان سے اپنے باپ امیہ بن کلب کا بدلہ لے سکے، جسے حضرت زید نے جنگ بدر میں واصل جہنم کیا تھا۔ اس طرح دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیانی غداروں کی وجہ سے
قریش مکہ کے ہاتھوں فروخت ہو گئے اور قریش مکہ نے انہیں انتقام لینے کے لیے خرید لیا۔ قریش مکہ کفر کی حالت میں بھی حرمت والے 4 مہینوں رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں خون ریزی سے اجتناب کرتے تھے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں فروخت ہوئے وہ ذیقعدہ کا مہینہ تھا، اس لیے بنو حارث نے ان کا قتل اشہر حرم گزرنے تک ملتوی کر دیا اور انہیں طوق کے سلاسل میں جکڑ کر ایک کوٹری میں قید کر دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو حارث نے خرید کر حجیر بن ابی وہاب کی کنیز مادیہ کے گھر میں قید رکھا اور زینب بنت حارث کو ان کی نگرانی پر مامور کیا۔ یہ مادیہ جو بعد میں مشرف باسلام ہو گئی بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر ایسی آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے کہ قریش کی عورتیں اسے سن کر بے اختیار رویا کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے دروازے کی آڑ سے جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے انگور کا ایک گچھا کھا رہے تھے، حالانکہ یہ انگور کا موسم نہ تھا اور یہ خدائی رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ میں نے ایک دن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، البتہ میں تم سے 3 باتوں کی درخواست کرتا ہوں۔ نمبر 1، مجھ کو میٹھا پانی پلانا۔ نمبر 2، جو جانور بتوں کے آستانوں پر ذبح ہوں ان کا گوشت مجھے نہ کھلانا۔ اور نمبر 3، جب قریش میرے قتل کا ارادہ کریں تو مجھے پہلے آگاہ کر دینا۔ اس پر مادیہ کہتی ہیں کہ میں نے ان 3 باتوں کی حامی بھر لی۔ جب اشہر حرم گزر گئے تو قریش خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے جمع ہوئے۔ میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے ارادے سے مطلع کیا۔ خدا کی قسم میں نے انہیں ذرا بھر بھی ڈرا ہوا نہ پایا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند کرداری کا مشاہدہ کرنے کے باوجود سیاہ باطن مشرکوں کو رحم نہ آیا اور بدستور اس پاک باز انسان کو قتل کرنے پہ تلے رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا شبہ قریش کے ایک بڑے سردار کو واصل جہنم کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ قتل کسی دھوکے اور فریب سے نہیں کیا تھا، بلکہ عین میدان کارزار میں مردوں کی طرح لڑ کر کیا تھا۔ اور اب جب قریش ان پر قابو پا کر جس بد کرداری کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ دنیا کے کسی آئین میں روا نہیں تھا۔ ایک کھلی ہوئی شیطانیت اور بزدلی تھی کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ایک بے بس قیدی کو 20 مسلح افراد مل کر مار رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا فعل تھا جو عربوں کی قومی روایت کی یکسر خلاف تھا، لیکن مشرکین قریش جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مظلوم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا اور طے کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا کر نیزوں کے کچوکوں سے ہلاک کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اشہر حرم گزرنے کے بعد حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر سولی گاڑی اور منادی کرا کے تمام اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے تنعیم پہنچ جائیں۔ چنانچہ سارا مکہ تماشا دیکھنے کے لیے امٹ پڑا۔ یہ لوگ ڈھول اور دف پیٹ رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت ہی بڑا میلہ یا جشن ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیاں لگا کے ہجوم اس قدر مسرت سے نعرے لگا رہا تھا گویا آسمان کو سر پہ اٹھا لیا گیا ہو۔ اور یہ ہنگامہ برپا کرنے سے پہلے ظالموں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری اور تو کوئی خواہش نہیں، البتہ یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دے دو۔ مشرکین نے فراخ دلی سے کہا کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم 2 رکعت نماز پڑھ لو۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت پوری ہو گئیں تو فرمایا، میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن سوچا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے ڈر گئے اور قتل کا وقت ٹال رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ مرد مومن سولی کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے اور فی البدی یہ اشعار پڑھے، جس کا مطلب ہے، لوگ جوک در جوک میرے گرد جمع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گروہ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں۔ یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکالنا چاہتے ہیں اور جوش میں بھپرے ہوئے ہیں۔ میں اس قتل میں دست و بستہ کھڑا ہوں۔ قبائل اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں۔ لوگ مجھے ایک اونچی لکڑی کے پاس لائے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین حق چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے۔ میری آنکھیں نمناک ہیں، لیکن میں صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہ جھکوں گا، کیونکہ میں وصل حق سے شادمان ہونے والا ہوں۔ موت کا مجھے ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو جہنم کی شعلہ بار خون چوسنے والی آگ کا۔ عرش اعلیٰ کے مالک نے مجھ سے خدمت لے لی ہے اور مجھے صبر و ضبط کی ہدایت فرمائی ہے۔ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کے میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے، اور میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں۔ اللہ، جب میں اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں۔ ذات باری تعالیٰ سے امید ہے اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے۔ اور یہ اشعار پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، الہی، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ یہ دعا مانگ کر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اور پھر ان کے ہونٹوں پر اپنے قاتلوں کے لیے بے اختیار یہ بد دعا جاری ہو گئی، اے اللہ، ان میں سے ہر ایک پر اپنا قہر نازل کر اور ان کو پراگندہ کر کے ہلاک کر دے، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ مشرکین حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا سے اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ان میں سے اکثر پہلو کے بل زمین پر لیٹ گئے، بعض ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے پھرتے تھے، کچھ لوگ کانوں میں انگلیاں دے کر بھاگنے لگے اور بعض درختوں کی آڑ میں جا چھپے، کیونکہ یہی طریقہ ان کے نزدیک بد دعا سے بچنے کے لیے تھا۔ یہ منظر اتنا عبرتناک اور درد انگیز تھا کہ اس موقع پر موجود لوگوں کو مدت العمر یاد رہا۔ اس بد دعا کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ غزوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عقبہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا تو ان کو پکار کر اور قسم دے کر پوچھا، کیا تمہیں پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ پر سولی پر ہوں اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس میں کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ اس کے بعد کفار مکہ نے حضرت خبیب بن عدی انصاری کو اسلام سے منحرف کرنے کی آخری کوشش کی، لیکن انہوں نے مشرکین کی ترغیب اور ترہیس کو پائے استقلال سے ٹھکرا دیا۔ ظالموں نے اب سولی کا رسہ کھینچ دیا اور ان کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر قرآن پاک کی ایک آیت جاری ہو گئی، جس کا ترجمہ ہے، تم جس طرف رخ کرو اسی طرف اللہ کی ذات موجود ہے۔ اب ظالم مشرکوں نے اس مرد وفا کے جسم پر نیزوں سے کچوکے لگانے شروع کر دیے۔ دفعتاً حضرت خبیب بن عدی انصاری کا منہ قبلہ رخ ہو گیا اور ابھی ان میں کچھ سانسیں باقی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ کہ اس نے میرا منہ اپنے گھر کی طرف پھیر دیا۔ کفار ان کے رقص بسمل کو دیکھ کر خوشی سے نعرے لگاتے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیں، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر ایک مشرک نے ان کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ جسم کے آر پار ہو گیا۔ اس وقت بھی ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری تھا، اور اسی حالت میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی
اور اس کے بعد مشرکین نے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکتا چھوڑ دیا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے حال کی خبر اور میرا سلام بارگاہ نبوت میں پہنچا دے، تو اس وقت رحمت دو عالم مدینے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے درمیان روزہ افروز تھے اور شمع رسالت کے پروانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے مستفیض ہونے کے لیے ہمتن گوش بنے ہوئے تھے کہ یکایک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور زبان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب۔ اے خبیب تجھ پر بھی محمد کا سلام ہو، اے خبیب تجھ پر بھی محمد کا سلام ہو، اے خبیب تجھ پر بھی محمد کا سلام ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے ان کی حیرت کو پہچان لیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: خبیب کو اللہ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا، یہ جبریل علیہ السلام مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا: کون شخص ہے جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سولی سے اتار لائے اور جنت کا حقدار بن جائے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت اٹھے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام ہم کریں گے۔ چنانچہ دونوں چھپتے چھپاتے مکہ پہنچے۔ جب رات کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل گاہ میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش سولی پر بالکل تر و تازہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی دن شہادت ملی ہو۔ ان کا ایک ہاتھ اپنے زخم پر تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا، حالانکہ ان کو شہید ہوئے 40 دن گزر چکے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاش کو سولی سے اتارا اور اسے اپنے گھوڑے پر رکھ کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینے کا رخ کیا۔ صبح ہوئی تو قریش کو کسی ذریعے سے اس واقعے کا علم ہو گیا، چنانچہ بہت سے مسلح مشرکین اونٹوں پر سوار ہو کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو اپنے سر پر پایا تو انہوں نے حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ زمین فوراً اس لاش کو نگل گئی، گویا زمین بھی انتظار کر رہی تھی کہ کب اللہ کے اس محبوب بندے کو اپنا مہمان کر سکے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیغ العرش کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی طرف متوجہ ہوئے اور للکار کر کہا: اے مشرکین قریش، تمہیں ہم پر دھاوا بھولنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تم نہیں جانتے میں عوام کا بیٹا اور عبد المطلب کا نواسا ہوں، اور یہ میرا ساتھی مقداد بن الاسود کندی ہے۔ ہم اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اگر تم تیروں سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم تیروں سے لڑیں گے، تلواروں سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم بھی تلواروں سے لڑیں گے۔ واللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم تمہیں اپنے نزدیک تک نہیں پھٹکنے دیں گے۔ مشرکین قریش نے جب دیکھا کہ مردان حق مرنے مارنے پر آمادہ ہیں تو ان سے کوئی تعرض کیے بغیر واپس چلے گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے فرشتے تم دونوں پر فخر کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بنائی گئی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔